Welcome back, dear BS students, BS Urdu तलबा और तालिबात। माजरत मैं अभी चूँकि जो है ना मेंटोर इंग्लिश से एक जो है वो इंग्लिश का लेक्चर जो है वो भी आज का हमारा बिब्लियोग्राफी के ऊपर ही था एंड ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो वो मुझे स्विच होते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। आज हम जो है वो डॉक्टर वहीद कुरैशी के जो है वो मुख्तसर सवाने हयात पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ये लेक्चर जो है वो आपको बाद में मुर्शद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा चैनल पर भी जो है वो दस्तयाब हो जाएगा। तो जिन लोगों के यहाँ जो है वो जूम एप्लीकेशन पर्टिकुलर जो है वो नहीं चल रही और जिन लोगों के यहाँ गूगल क्लास रूम का जो है ना वो इशू है, तो उनके लिए ये है कि वो क्लास के साथ बने रहें। तो अलबत्ता इसकी रिकॉर्डिंग आपको जो है ना वो मुर्शद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा पर जो है वो दस्तयाब होगी। इसके अलावा हमारा जो है वो इंग्लिश की खिदमत के लिए चैनल मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा है, और इसके साथ साथ जो है वो क्लासिकल इस्लामिक साइंसेस, फ़िक़्ह, उसूलुल फ़िक़्ह, मंतिक, फ़िलासफ़ी या फ़लसफ़ा के लिए हमारा चैनल जो है वो जामिया दारुल उलूम शेखुल इस्लाम है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डॉक्टर वहीद कुरैशी 1925 ta 2009, ये इनके जो है वो सवाने हयात हम मुख्तसर हालात ज़िंदगी पहले जो है वो पढ़ते हैं, फिर आगे जो है वो चलेंगे। डॉक्टर वहीद कुरैशी का असल नाम अब्दुल वहीद तखल्लुस वहीद और कलमी नाम वहीद कुरैशी है। वो मियाँ वाली में पैदा हुए। उनके वालिद लतीफ़ कुरैशी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। डॉक्टर वहीद कुरैशी की इब्तदाई तालीम उनके वालिद की लाहौर में तैनाती के दौरान में हुई। उन्होंने 1940 में इस्लामिया हाई स्कूल बाटी गेट लाहौर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1944 में बी ऑनर्स, 1946 में एम ए फ़ारसी और 1947 में एम ए तारीख़ के इम्तियाज़ के साथ जो है वो पास किए। उन्होंने 1947 में अल्फ्रेड पटियाला रिसर्च स्कॉलरशिप हासिल किया। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और अब्बास शोस्तरी की निगरानी में इंशा लिटरेचर इन पर्शियन क्रिटिकल स्टडी के मौजू पर तहकीक मुकम्मल की। इस तहकीकी मकाले की तकमील पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने 1952 में PhD की डिग्री तफवीज़ की। तहकीक के दौरान में वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर में फ़ारसी के लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1962 था 1966 ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में लेक्चरर रहे। 1966 में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। 1975 में वो शोबा उलूम इस्लामिया के डीन बने और 1980 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर होने का एजाज़ भी हासिल हुआ या किया। वो 1982 ta 1985 मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद में सदर नशीं रहे या सदारत के ओहदा पर जो है वो बरअजमान रहे, और 1993 ta 1997 इकबाल अकादमी लाहौर के नाज़िम रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इल्मी व अदबी फ़िज़ा में डॉक्टर वहीद कुरैशी की ज़हनी नशोनुमा हुई। सूफ़ी तबस्सुम, एहसान दानिश, हफ़ीज़ जैलंधरी और अख्तर शेरानी वगैरह की शायरी की धूम थी। वहीद कुरैशी भी इनसे मुतासर हुए और उनके ततब्बो में शायरी शुरू की। ये लफ्ज़ दोबारा मैं आपको बता दूं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ये लफ्ज़ है ततब्बो, यानी उनकी तबात में शायरी शुरू की। शायरी का सिलसिला उम्र भर वक्फे से जारी रहा और उनका शेरी सरमाया नकदे जां अलवाह और ढलती उम्र के नोहे के उन्वान से शाया हुआ। डॉक्टर वहीद कुरैशी की ताकीकी खिदमात तहकीक में डॉक्टर वहीद कुरैशी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला से तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने तहकीक को 3 तरह से मुतासर किया। अव्वल तहकीक की तदरीस, दोम तहकीक के नज़री मकालात, सोम अमली तहकीक। डॉक्टर वहीद कुरैशी ने लाहौर में तदरीस के ज़रिए तहकीक के ज़ौक़ को उभारा। उन्होंने निस्फ़ सदी तहकीक की तालीम दी। बेशुमार तलबा ने उनके तहकीकी फैज़ान की रोशनी में उर्दू तहकीक के दामन को वसअत बख्शी। डॉक्टर गौहर नौशाई डॉक्टर वहीद कुरैशी के शागिर्द हैं। वो उनकी तदरीस की बाबत लिखते हैं, डॉक्टर वहीद कुरैशी किसी मौजू पर इब्तदाई गुफ्तगू में भी 40-50 माखज़ से कम बात नहीं करते थे। किताब के साथ ज़िंदगी बसर करने का गुर डॉक्टर वहीद कुरैशी से ज़्यादा कोई नहीं जानता और ना ही किसी को सिखा सकता है। अपने 55 साल तजर्बे की बिना पर बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि तहकीकी मौज़ूआत पर डॉक्टर वहीद से
بہتر کسی استاد رہنما کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اور اورینٹل کالج میگزین اور پنجاب یونیورسٹی کے مجلہ تحقیق کے مدیر رہے۔ ان مجلات کے ادارات سے انہوں نے تحقیق کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے تحقیق کا آغاز فارسی زبان سے کیا اور پھر اردو ادب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابتدائی تحقیق کے دوران میں انہوں نے شبلی کی حیات معاشقہ کے عنوان سے کتاب لکھی۔ یہ کتاب پاکستان میں سوانح تحقیق میں محقق کی جرأت مندی اور اعتماد کی پہلی مثال تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کلاسیکی ادب کو تحقیق کا موضوع بنایا، خاص طور پر میر حسن ان کی تحقیق کا مرکز رہے۔ میر حسن ان کا زمانہ ان کا بسیط تحقیقی کارنامہ تھا۔ اس تحقیق پر پنجاب یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان اور مثنویات حسن کو بھی انہوں نے تحقیق سے مرتب کر کے شائع کیا۔ انہوں نے کلاسیکی متون مرتب کیے۔ ان کے مرتب کردہ اہم متون میں مقدمہ شعر و شاعری، دیوان سودا، دیوان آتش، دیوان جہاں دار اور تذکرہ ہمیشہ بہار نمایاں کارنامے ہیں۔ مقالات تحقیق کے عنوان سے ان کے مقالات کا مجموعہ بھی مقتدرہ قومی زبان سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر وحید قریشی کی تحقیقات کی نمایاں خصوصیت ان کا وسیع مطالعہ ہے۔ کسی بھی موضوع تحقیق کے لیے وہ جملہ مواد کے مطالعے کو ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سطحی مطالعے سے تحقیق ممکن نہیں، زیر تحقیق موضوع کے مکمل مطالعے ہی کی بدولت درست معلومات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقی نتائج کی صحت کا دار و مدار معلومات کی وسعت پر ہے۔ کلاسیکی متن کی جمع ہے جی تدوین میں انہوں نے غیر معمولی محنت اور دیدہ ریزی سے کام لیا۔ تحقیقی مقدمات میں موضوع سے متعلق ہر تحقیق طلب امر کی تحقیق کر کے نتائج کو شامل مقدمہ کیا۔ اگلا ٹاپک ہے جی ہمارا مشفق خواجہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ کوریلیٹ کر لیں تاکہ جو ہے نا وہ میں ایڈیٹر ابھی تھوڑی دیر کے لیے شاید آف لائن ہو گیا ہے تو میرا پیغام اس تک جو ہے نا وہ ذرا پہنچا دیں۔ باقی دونوں شہزادگان اور شہزادیاں کہ یہ والا جو ہے نا اسی کے ساتھ پیچ کرنا ہے، اس کا الگ لیکچر نہیں بنانا مرشد اردو کے لیے، تاکہ جو ہے نا وہ بعد میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ الگ الگ یہ چھاننا نہ پڑے۔ مشفق خواجہ 1935 تا 21 فروری 2005۔ مختصر حالات زندگی۔ مشفق خواجہ پاکستان کے منفرد محقق تھے۔ ان کا تعلق کشمیر کے علمی گھرانے سے تھا۔ وہ 19 دسمبر 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عبدالوحید تھا۔ ان کے دادا خواجہ کریم بخش علامہ اقبال کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ لاہور میں خواجہ کریم بخش کی حویلی للی لاج میں باقاعدہ اس کو للی بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن للی لاج میں باقاعدہ سے ادبی محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ ان محفلوں میں علامہ اقبال، سر عبد القادر، مولوی احمد دین اور مولوی محمد حسن جیسے اصحاب شریک ہوتے تھے۔ خواجہ عبدالوحید کی ذہنی تربیت انہی محافل میں ہوئی۔ انہوں نے ان محافل کی یادداشتوں پر مبنی مقالہ اقبال کے حضور لکھ کر نقوش اقبال نمبر 2 شمارہ دسمبر 1977 میں شائع کیا۔ خواجہ عبدالوحید نے ڈاکٹر سید عبداللہ اور دیگر چند دوستوں سے مل کر 1932 عیسوی میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بنا ڈالی۔ بنا یعنی کہ بنیاد، یہ بنا نہیں پڑھنا، بنا ڈالی۔ اس کا مقصد مسلمان نوجوانوں میں اسلامی تمدن اور تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنا تھا۔ اقبال اس کی سرگرمیوں میں اقبال رحمۃ اللہ یا رحمہ اللہ، معافی کا خواستگار ہوں جی، اقبال رحمہ اللہ اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے، یا مرشد اقبال بھی کہہ لیں تو کم نہ ہوگا، حصہ لیتے۔ اس انسٹیٹیوٹ کے زیر انتظام 1932 میں یوم اقبال منایا گیا، جس میں اقبال کی فکر اور فن پر مقالے پڑھے گئے۔ مشفق خواجہ کے نانا خواجہ امیر بخش مالک کریمی پریس لاہور بھی اقبال کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ کلام اقبال کی اولین اشاعتیں انہی کے پریس سے ہوئیں۔ خواجہ عبدالوحید نے محکمہ اطلاعات میں ملازمت اختیار کی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہو گیا۔ اس وقت مشفق خواجہ سناتن دھرم اسکول لاہور میں 5ویں جماعت میں تھے۔ باقی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج کراچی سے 1952 میں
میٹرک کیا، بی اے آنرز کرنے کے بعد جامعہ کراچی سے ایم اے کیا۔ مشفق خواجہ کی ادبی تربیت گھر کے علمی ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے پہلا تحقیقی مضمون پاکستان میں اردو بی اے آنرز کے دوران میں لکھا۔ ایم اے کی تعلیم کے دوران میں وہ انجمن ترقی اردو کراچی میں بابا اردو مولوی عبدالحق کے پاس جانے لگے۔ ان دنوں وہ لغت کبیرہ کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب ان کی معاونت کرنے لگے۔ اس کام کے دوران مولوی عبدالحق ان کی ذہانت، محنت اور مخطوطہ خوانی کی فطری صلاحیت سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ قدیم دکنی مخطوطات کو نہایت سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ مولوی عبدالحق نے ان کی فطری صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے انہی انجمن کے جریدے قومی زبان کا اعزازی مدیر اور مدیر ہمارے ہاں دو الگ الگ ڈکشنریوں سے متداول ہے، تو مدیر زیادہ بہتر ہے عربی قاعدہ کی روح سے۔ انہوں نے اس فرض کو حسن خوبی نبھایا۔ اس کے بعد سہ ماہی اردو اور قاموس الکتب کی ادارت بھی سونپ کر انہیں باقاعدہ طور پر انجمن کے عملے میں شامل کر لیا گیا۔ مولوی صاحب نے شعبہ تحقیق اور مطبوعات کی نگرانی بھی خواجہ صاحب کے سپرد کر دی۔ مولوی عبدالحق کی وفات کے بعد ان کے مشن کو مشفق خواجہ نے جاری رکھا۔ مشفق خواجہ نے خانہ بگوش کے کلمی نام سے کالم لکھے۔ انہوں نے اپنے کالموں میں اردو مصنفین و کتب و تحریکات پر طنز کے نشتر سے تبصرے لکھے۔ ان کے ادبی سرمایہ میں یاس و حسرت میں ڈوبی ہوئی شاعری بھی شامل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو تحقیق کو فروغ دینے میں مشفق خواجہ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ مشفق خواجہ کے نمایاں تحقیقی کارنامے۔ مشفق خواجہ نے سعادت خان ناصر کا تذکرہ، ناصر ہوتا ہے لیکن ناصر ہمارے ہاں غلط علام ہے، تذکرہ خوشمار کا زیبا مرتب کیا جو 1970 میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوا۔ اس تذکرے پر انہوں نے تحقیقی مقدمہ لکھا۔ مقدمے میں انہوں نے سعادت خان ناصر کے سوانحی حالات کی تذکروں سے تحقیق، دیگر تصانیف، تذکرہ ھذا کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، تراجم کا تنقیدی جائزہ، نسخوں کا تعارف اور کیفیت، اختلاف نسخ، شعراء کی تعداد اور اشعار میں کمی بیشی جیسے موضوعات پر اپنی تحقیق پیش کی۔ متن کی صحت پر خصوصی محنت صرف کی۔ متن کی وضاحت کے لیے فٹ نوٹ میں حواشی لکھے۔ تذکرے کے متن کو انہوں نے جدید املا میں پیش کیا۔ جن اضافی معلومات کو شامل متن کیا ان کی صراحت مقدمے میں کر دی ہے۔ خواجہ صاحب نے اقبال کی زندگی میں ان کی شخصیت اور شاعری پر لکھے جانے والی پہلی کتاب مولوی احمد دین کی اقبال کو تحقیق سے مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کتاب کو انہوں نے اشاعت اول و دوم کے تقابل سے اختلاف نسخ کی نشاندہی کے ساتھ پیش کیا۔ نہ صرف یہ بل کہ اقبال کے متروک کلام کی بازیافت بھی کی گئی اور فاضل مصنف کے حالات زندگی کی معلومات بھی تحقیق سے شامل ہے کتاب کی۔ انہوں نے کتاب پر بہت مفید حواشی اور تعلیقات کا اضافہ بھی کیا۔ خواجہ صاحب نے گمگشتہ کلاسیکی شعراء کو بھی موضوع تحقیق بنایا۔ انہوں نے پرانے شاعر نیا کلام کے عنوان سے کتاب مرتب کی جس میں بعض کلاسیکی شعراء بیاں، پروانہ، ممتاز، محب کے سوانح اور منتخب کلام پہلی مرتبہ پیش کیا گیا۔ جائزہ مخطوطات اور اردو خواجہ صاحب کا نہایت اہم تحقیقی کارنامہ ہے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں، اس کتاب کا بنیادی موضوع وہ اردو مخطوطات ہیں جو پاکستان کے مختلف سرکاری، غیر سرکاری اور ذاتی کتب خانوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے مخطوطات کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرنے کے ساتھ مخطوطے کے دیگر نسخوں، مطبوعہ نسخوں، مصنف کے حالات اور ماخذ پر خاص توجہ دی ہے۔ اس طرح یہ کام مخطوطات کی وضاحتی فہرست مرتب کرنے کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک سوانحی و کتابیاتی جائزے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے ایک ایسی کتاب حوالہ کہہ سکتے ہیں جس میں کتابوں اور ان کے مصنف کے بارے میں ہر طرح کی معلومات جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کام روایتی فہرست سازی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں نے متعدد کتابوں اور ان کے مصنف
مصنفین کے بارے میں تحقیقی مسائل بھی چھیڑے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے سرکاری، نیم سرکاری اور نجی کتب خانوں میں محفوظ قلمی نسخوں کی وضاحتی فہرست کے اس منصوبے کی پہلی جلد 1989 میں مرکزی اردو بورڈ لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کارنامے کے بارے میں رشید حسن خان لکھتے ہیں، مشفق خواجہ صاحب نے واقعہ یہ ہے مشفق خواجہ صاحب نے یہاں پہ رک جائیے سکتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ کام شروع کیا اور اس کا حق ادا کرنے کی نہایت سنجیدہ کوشش کی اور اپنی کوشش میں کامیاب ہیں۔ یہ پہلی جلد ہے ایک طویل سلسلے کی۔ جب یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو اردو میں اپنے انداز کا منفرد کام ہوگا، مفید اور معلومات افزا، بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ خواجہ صاحب نے تنہا وہ کام کر دکھایا ہے جو بظاہر ایک ادارے کا کام معلوم ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں دل لگا کر اور نظر جما کر کام کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اب تک جو کام کیے ہیں وہ ان کی قابل رشک صلاحیت کے شاہد عادل ہیں۔ غالب اور سفیر بالگرامی خواجہ صاحب کا اہم تحقیقی کارنامہ ہے، یہ 1981 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے سفیر بالگرامی کے سوانح غالب اور سفیر کی مراسلت، خطوط ملاقات کی تحقیق، سفیر کے بارے میں اہم معلومات، غالب کی غیر مطبوعہ تحریریں، جلوہ خضر، مرقع فیض، شاگردوں کا تذکرہ، معاشرستان خیال وغیرہ سے متعلق تحقیقات پیش کی ہیں۔ اس کتاب کی بدولت سفیر کا معافی کا خواستگار ہوں، اس کتاب کی بدولت سفیر کا بہت سا غیر مطبوعہ کلام منظر عام پر آیا، ان کی دیگر تصانیف سے مقام و مرتبے کا تعین ہوا اور غالب کی بعض نادر تحریریں دستیاب ہوئیں۔ غرض خواجہ صاحب نے تحقیق سے غالب اور سفیر سے متعلق جملہ تحریری مواد کو تحقیق کی مدد سے جمع کیا۔ خواجہ صاحب نے کلاسیکی ادب کے ساتھ جدید ادب کو بھی تحقیقی انداز میں مرتب کیا۔ کلیات یگانہ ان کا اہم تدوینی کام ہے۔ یہ مرتبہ کلیات 10 حصوں پر مشتمل ہیں، چونکہ یہاں پہ جمع ہے، یہاں جو ہے وہ کمپوزنگ مسٹیک شاید ہو گئی ہے۔ ابتدائی ویسے یہ مرتبہ کلیات 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ اگر مرتبہ کا لیں یعنی کہ اس کو ایک جو ہے وہ کولیکٹیو ناؤن کے طور پہ، یعنی کہ اس میں اسم الجمع کے طور پہ اگر لیں تو پھر ہے بھی درست ہو جائے گا، یعنی اگر ہے لگائیں گے تو اس کے پیچھے وجہ یہ بنے گی، لیکن یہاں ہیں زیادہ بہتر ہے۔ ابتدائی 7 حصے تو مجموعہ ہے کلام ہیں، یہ دیکھیے وہی چیز جو ہے نا، اب 7 حصے یہاں پہ آ گیا نا تو ہیں اس کی طرف لوٹ رہا ہے، جبکہ یہاں کلیات 10 حصوں تو یہاں پر بھی ہیں زیادہ بہتر ہے۔ باقی باقیات پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ زمائم فرہنگ، زمیمہ جات کی جمع، مفصل سوانحی حالات پر داد تحقیق دی۔ خواجہ صاحب نے جدید شاعر کے کلام کو مرتب کر کے جدید متون کو مرتب کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ مطبوعہ و غیر مطبوعہ کلام کو مختلف ماخذ، قلمی بیاضوں، رشتہ داروں، قومی عجائب گھر، خطوط، مسودوں، خود نوشت رسائل، پریس پروف وغیرہ سے ارکریزی کے ساتھ جمع کیا۔ اس تدوین کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: مجموعوں کی ترتیب، مقررات کا مسئلہ، نشاندہی، حذف و اضافہ کی نشاندہی، کلام کی توقید کی کوشش، توضیحی حواشی، یگانہ کی نثری تحریروں کو شامل کیا۔ خواجہ صاحب نے تصحیح کے لیے اس اصول کی پیروی کی، کسی مصنف کا نظر شدہ متن ہی آخری اور مستند متن ہوتا ہے اور یہی منشائے مصنف کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ مشفق خواجہ کے علمی کارناموں میں ایک اہم کام تخلیقی ادب تھا۔ یہ رسالہ ہم اثر ادب کا انتخابی سلسلہ جائزوں کے ساتھ جاری کیا گیا۔ اس کے 5 خصوصی نمبر شائع ہوئے۔ تحقیق نامہ کے عنوان سے ان کے تحقیقی مضامین کا مجموعہ بھی شائع ہوا۔ ابیات ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ خواجہ صاحب سے ان کے تحقیقی طریقہ کار کی بابت درج ذیل سوال کیا گیا۔ سوال: آپ کا طریقہ تحقیق کیا ہے؟ کسی موضوع پر آپ کس طرح مواد جمع کر کے اسے ترتیب دیتے ہیں؟ جواب: کسی کاریگر کے پاس جس طرح اوزار ہونے ضروری ہیں اس طرح محقق کے پاس بنیادی ضرورت کی کتابیں ہونی چاہیے تاکہ اسے کتابوں کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ دوسرے یہ کہ اس کی نظر ان تمام چیزوں پر ہونی چاہیے جو اس کے
کے کام میں مفید ثابت ہو سکے. جیسے میں اردو ادب پر کام کر رہا ہوں تو مجھے اردو ادب کی کتابوں کے علاوہ برصغیر کی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے جہاں اردو پیدا ہوئی. میں نے تحقیق کے لیے ایک بنیادی کام یہ کیا کہ 8-10 برس تک صرف ببلیوگرافی یعنی سوانح حیات بنائی. بایوگرافی سوانح حیات ہوتی ہے، ببلیوگرافی ریفرنس جو ہے نا وہ، مثلا میرے پاس اردو کے تمام تحقیقی رسائل کا اشاریہ موجود، اشاریہ جات بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے مضامین کی میں نے موضوع وار فہرست بنائی ہے. اس کے بعد میں نے تذکروں کا انڈیکس تیار کیا ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کسی موضوع پر کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر ایک عرصے تک اس پر مواد جمع کرتا جاتا ہوں. جب کافی مواد جمع ہو جاتا ہے تو لکھنے کا کام شروع کر دیتا ہوں. اب اگلا ٹاپک ہے کہ ہمارا ڈاکٹر نجم الاسلام 1 جولائی 1933 تا 13 فروری 2001. میں ابھی جو ہے نا وہ نشست سوال و جواب کی طرف بڑھ رہا ہوں. آج کا لیکچر ہمارا جو ہے نا وہ کافی ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے نا وہ مرشد اردو چینل جو ہمارا اردو کی خدمات کے لیے ہے اس پر آپ کو مل جائے گا. اور مجھے اب جو ہے وہ چینل کے حوالے سے اینڈ کریڈٹس ذرا دے لینے دیں، تو پھر میں جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ مائکس اوپن کر دوں گا اور آپ کو ہینڈز جو ہے نا وہ ریز کرنے کی بھی جو ہے نا وہ اجازت دے دوں گا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے انگلش کی خدمات کے لیے، اور جو ہے وہ کلاسیکل اسلامک سائنسز کے لیے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام، جس پر منطق، فلسفہ، فقہ اور اصول الفقہ کے لیکچر جو ہے وہ دستیاب ہیں. آج کے لیکچر کے ساتھ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کے بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. مجھے امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکنز کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور فرمائیں گے. بہت شکریہ جی. میں جو ہے نا وہ مائکس اور جی شکریہ ایڈیٹر، ٹھیک ہے.